अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्ला जान, MJ TV। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ बल्कि साबिक चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल की गिरफ्तारी और उन पे जो बगावत पर उकसाने का एक मुकदमा हुकूमत की तरफ से बनाया गया। अब शहबाज गिल जमानत के ऊपर हैं और उनका बाकायदा ट्रायल शुरू हो चुका है, चालान जमा हो चुका है। और मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट रिजवान अब्बासी जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं इस मुकदमे के। और शहबाज गिल का पस मंज़र हम बता दें कि उन्होंने एक ARY टेलीविज़न चैनल पर एक इंटरव्यू दिया जिसके अंदर उनके जो अल्फाज थे वो काबिल एतराज़ ठहरे, जिसमें उन्होंने फ़ौज के हवाले से बात करते हुए कहा कि कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर तक के रैंक्स के लोग उनके साथ हैं और उनके जो PTI है उसके ख़िलाफ़ कोई साजिश हो रही है। और इन तमाम अल्फाज का नोटिस लिया हुकूमत ने और उनके ऊपर बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया। मगर अब शहबाज गिल बेल पर हैं और बेल पर उनको बेल मिलने से पहले जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको जो ज़मानत मिली उनको हतमी तौर पे, उन बेल मिलने से पहले मुबैना तौर पे उनको तहवील में, पुलिस की तहवील में होते हुए तशद्दुद भी किया गया और ये संगीन इल्ज़ामात भी लगाए। और शहबाज गिल ने मीडिया के ऊपर ये दावा किया, बल्कि MJ TV पर ही ये दावा किया था कि उनके जिस्म के नाजुक हिस्सों पे करंट लगाए गए। तो ये इन तमाम दावों के बावजूद भी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्टें भी जो हैं अदालत के रिकॉर्ड पे आती रही हैं। मगर अब हम पूछने जा रहे हैं कि वो जो इतना एक हंगामा बरपा था पूरी दुनिया में, बल्कि ये मामला इस पे देखा जा रहा था, तो उसका क्या हुआ? अब एक चालान जमा हो गया है और शहबाज गिल का बाकायदा ट्रायल शुरू हो चुका है। तो मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट रिजवान अब्बासी। रिजवान अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया, आप इस केस में इस्तगासा की तरफ से पेश हो रहे हैं और आपका ये इल्ज़ाम है कि शहबाज गिल ने फ़ौज के अंदर बगावत पर उकसाने की एक कोशिश की और उस कोशिश में तो बज़ाहिर वो नाकाम हुए। तो क्या वजह है कि इतने संगीन इल्ज़ाम के बाद भी अदालत ने शहबाज गिल को ज़मानत पर रिहा कर दिया है? क्या ये केस की कमज़ोरी है या फिर ये एक आर्जी मामला है और आप वाकई संजीदा हैं अपने इल्ज़ामात में? देखें, हम तो ज़ाहिर है कि मजाक तो नहीं है, सीरियस एलिगेशंस है और उस पर इन्वेस्टिगेशन हो के ही वॉज फाउंड गिल्टी और 173 की रिपोर्ट सबमिट हुई है ट्रायल कोर्ट में और अभी ट्रायल इसका स्टार्ट होना है। वी आर वेरी मच सीरियस इन प्रोसिक्यूशन ऑफ शहबाज गिल। जहाँ तक ज़मानत का ताल्लुक है तो बेल जो है वो तो कोर्ट ये देखती है कि क्या ये जुडिशल कस्टडी में होना चाहिए ये आदमी टू फेस द ट्रायल, या इसको श्योरिटी की कस्टडी में दे दिया जाए ताकि वो ट्रायल फेस करे। तो उसमें तो बेल का होना जो है वो उसका मतलब ये नहीं है कि केस हमारा वीक है। वो तो एक कोर्ट जो है क्योंकि लिबरली हमेशा डिसाइड करती हैं मैटर ऑफ बेल, तो वो उन्होंने कहा कि अब सिंस ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और बाकी जो भी ऑर्डर में सारी चीज़ें मौजूद हैं जिसको हमने चैलेंज भी किया है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट फॉर कैंसलेशन। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये बेल नहीं होनी चाहिए थी और बेल ग्रांटिंग ऑर्डर को जो है इसी वजह से हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज भी किया है फॉर कैंसलेशन। देखें उसमें क्या होता है, लेकिन ये केस की कतन कमज़ोरी नहीं है। केस हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, क्योंकि केस तो देखें जिस चीज़ पे बेस कर रहा है उस चीज़ को तो डिनाई तो नहीं करता। जो एक्यूज है उसने किसी जगह पे जो अपना इंटरव्यू था उसको डिनाई नहीं किया, अपने वर्ड्स को निगेट नहीं किया और फिर प्रोसिक्यूशन ने में ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये सारी चीज़ें साबित हुई, वॉइस उनकी और ट्रांसक्रिप्ट से लेके USB रिकॉर्डिंग तक, एवरीथिंग इज़ पार्ट ऑफ रिकॉर्ड। अच्छा, ये बताएं कि क्या सबूत थे आपके पास अपना इल्ज़ाम साबित करने के लिए और क्या सबूत आप नहीं ले सके, हासिल नहीं कर सके? देखें, हमारे पास जो रिकॉर्डिंग है जो कि मेन एविडेंस है वो हमारे पास मौजूद है, जो कि थ्रू प्रॉपर चैनल हमने हासिल की है और उसमें जो शहबाज गिल का जो सेल फ़ोन है जो उसके अपने प्राइवेट यूज़ में था वो अब इसमें जो है नहीं मिल सका, जिससे हमें कभी यकीन था
کہ اس میں بہت ساری اور چیزیں ہمیں مل سکتی تھیں، تو لیکن سم ہاؤ وہ ریکور نہیں ہوا. لیکن اس کیس کی حد تک ہمارے پاس جو ہے وہ کمپلیٹ ایویڈنس موجود ہے. نہیں، مگر موبائل فون ریکور نہیں ہوا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی آڈیو جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے اس کا ریکارڈ موجود ہے، تو کیا وہ کافی ہے ان کو سزا دلوانے کے لیے؟ جی بالکل کافی ہے. دیکھیں وہ تو کوئی اور مزید کراپریشن ہونی تھی سیل فون سے. بات یہ ہے کہ ایک انٹرویو ہے جس کو کسی جگہ پہ نگیٹ نہیں کیا، بلکہ ڈیفنس سائڈ نے ہر جگہ پہ ایکسیپٹ کیا کہ ہاں جی یہ ان کے الفاظ ہیں، اور ہم نے یہی چیز کورٹ کے سامنے رکھنی ہے تھرو ان اے لیگل وے، اور ہم نے اپنا کیس، ہمارے پاس تو ٹینجیبل ایویڈنس موجود ہے ٹو پروو چارجز. مگر ہائی کورٹ کے اندر بھی جب ضمانت کے کیس میں یہ بحث ہو رہی تھی تو چیف جسٹس اطہر من اللہ بار بار یہ پوچھ رہے تھے کہ ان کی تقریر کے بعد کسی ایسے شخص کو آپ نے گرفتار کیا جو فوج کے اندر سے ان کے ساتھ رابطے میں تھا، یا کوئی بغاوت کی کوئی سازش ہو رہی تھی. کوئی ایسا ایویڈنس تو ابھی تک ریکارڈ پہ آیا ہی نہیں، صرف تقریر ہے، باتیں ہیں، انٹرویو ہے. دیکھیں میں اس میں تو سب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، کورٹ کا ڈیسیجن ہے، میں اس پہ تو ہم نے جو لیگل ریمیڈی ہے وہ اویل کی ہے. لیکن آپ دیکھیں وی آر سٹنگ ان 2022، اور ابھی جو موڈس ہیں اس میں ایک تو اٹیمپٹ بھی اوفینس ہے، اور یہاں پہ جو اٹیمپٹ کا مین ہے وہ ایک نیشنل ٹیلی ویژن چینل ہے جس کو تمام پبلک جو ہے وہ واچ کرتی ہے. تو اس سے بڑی یہ تو کسی ایک آدمی، دیکھیں دو آدمی آپس میں بات کریں یا کسی ایک شخص کو اکسانا، اس سے بہت بڑا یہ سنگین جرم ہے کہ جب آپ ایک جنرلٹی کو آپ اکسا رہے ہیں وائل سٹنگ آن اے نیشنل چینل، تو یہ تو اس سے بہت اوپر والی بات ہے، بہت زیادہ سیریس بات ہے. مگر کبھی کبھی ایسی اسپر آف دا مومنٹ پہ فی البدی یہ باتیں ہو بھی جاتی ہیں، تو اس میں ٹی وی چینل کا کیا قصور ہے؟ اس کے صحافیوں کو بھی آپ لوگوں نے گرفتار کیا، پھر وہ مقدمہ بھی ختم ہو گیا، اور اس معاملے میں دوسرے صحافی بھی ضمانت لے، خاور گمن ضمانت لی، انہوں نے ارشد شریف ملک سے چلے گئے. تو ٹی وی چینل کا کیا قصور ہے اس میں؟ دیکھیں ٹی وی چینل کا اٹ سیلف قصور نہیں ہے، اور اس میں آپ دیکھیں انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کی بونافیڈے آپ دیکھ لیں کہ 4-5 لوگوں نے پری ریسٹ بیل فائل کی تھی، جس میں انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے اسٹیٹمنٹ دے دی تھی کہ یہ باقی لوگ جو ہیں ان کی حد تک کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اور وہ جو ہے ایک آدمی جس کی حد تک ایویڈنس موجود ہے عماد یوسف، اس کو صرف اس میں جو ہے وہ انٹینگل کیا گیا ہے، باقی جن کی حد تک ایویڈنس نہیں ہے ان کو تو نہیں چھیڑا گیا. لیکن عماد یوسف کے خلاف تو کیس ختم نہیں ہو گیا. نہیں، کیس بالکل ختم نہیں ہوا، ابھی تو 173 کی رپورٹ آنی ہے ان کی حد تک. تو وہ ابھی ضمانت پہ ہیں؟ جی وہ ہی از آن بیل. اچھا، تو آپ نے کوئی ایسا اسکرپٹ بھی ریکور کیا شہباز گل سے، کوئی ایسا ڈاکومنٹ جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ یہ جو بھی انٹرویو دیا گیا ہے یہ مبینہ طور پہ عماد یوسف اور شہباز گل کے درمیان طے شدہ تھا، یا اس کی باقاعدہ سے پریکٹس کی گئی تھی؟ دیکھیں اس میں ایک ڈیورنگ ریمانڈ، جو پہلا ریمانڈ تھا، اس کے دوران جو ہے شہباز گل لیڈ ٹو دی ریکوری آف فیو ڈاکومنٹس، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پراپر پریپریشن اور کنسلٹیشن سے یہ باتیں کی گئیں. یہ کوئی فی البدی بات نہیں تھی، اس کے لیے نوٹس بنائے گئے، اس میں امینڈمنٹ کی گئی، تو دوز ڈاکومنٹس آر پارٹ آف ریکارڈ. آپ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ نوٹس بنائے گئے تھے، اس انٹرویو کے سوال جواب تیار کیے گئے تھے؟ جی وہ جو شواہد ملے ہیں وہ یہی کہتے ہیں. اور یہ سوال جواب کی تیاری میں عماد یوسف کا بھی کردار تھا؟ جو پولیس انویسٹیگیشن ہے اس کے مطابق یس. اچھا، جو نوٹس ہیں ابھی تک جو عدالت کے ریکارڈ پہ آئے ہیں اور جو میرے سامنے بھی ہیں، اور جو آپ کا یہ دعویٰ ہے آپ نے شہباز گل سے ریکور کیے ہیں، وہ نوٹس بھی ہم ناظرین کو دکھاتے ہیں. اس میں سب سے اوپر لکھا ہے نون لیگ اسٹار، یہ نوٹس ہیں پوائنٹ فارم میں لکھا ہے، اور ہم اس کی مکمل تصویر بھی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ 2 صفحات پر مشتمل کچھ نوٹس ہیں، اور سب سے اوپر لکھا ہے نون لیگ اسٹریٹجک میڈیا سیل، انٹرو، اولڈ نیوز ورکنگ، فیک اکاؤنٹس، اینٹی آرمی نیریٹو. پھر لکھا ہے خاور گمن، ان کے آگے لکھا ہے تمام تر ذمہ داریاں میڈیا سیل پر، تحریک انصاف کی تعریف کرنی ہے، تمام سازشیں میڈیا سیل کر رہا ہے، ٹویٹر کا خصوصی ذکر کرنا ہے، فہد حسین کا ذکر کرنا ہے، عمران خان کے خلاف کیمپین کا تذکرہ کرنا ہے،
کمیٹی کی تحقیق کا رخ کا ایز پر ڈسکشن فوٹیج اور کامنٹس. یہ اب خاور گمن کے آگے یہ لکھا ہے یہ نوٹس، اور یہ شہباز گل کے پاس سے مبینہ طور پہ برآمد ہوئے ہیں، اور ان کے جو گلبا گرین میں جو فارم ہاؤس ہے وہاں سے یہ 2 صفحات پر مشتمل نوٹس برآمد ہوئے ہیں اس انٹرویو کے جو انہوں نے اے آر وائی پہ دیے. پھر آگے چل کے اسی نوٹس کے اوپر شہباز گل کی جو مبینہ طور پہ کسٹڈی سے برآمد ہوئے ہیں وہ اسٹریٹجک میڈیا سیل ہے، ورکنگ پروپیگنڈا، پھر یہ بات کر رہے ہیں پروپیگنڈا فارن انڈین ایجنڈا، 15 سال سے پی ٹی آئی رکاوٹ ہے، امپورٹڈ سازش میں لوکل ہینڈل. سو یہ سارے نوٹس پہلے سے لکھے ہوئے ہیں. اور پھر لکھا ہے کہ ٹویٹ کم سن بچے کی تھی، پھر سلیم صافی کا ذکر، انصار عباسی کا ذکر، اور پھر خواجہ آصف وزیر دفاع، ملک احمد، صفدر، مریم، والد، یعنی کہ نوٹس فارم میں لکھی ہوئی ہے شہباز گل نے کہ یہ باتیں کرنی ہیں. اور پھر آگے جا کے لکھا ہے کہ یہ ٹویٹ کون لکھتا ہے، کس افسر نے بھیجا، یہ سارے نوٹ فارم میں. اور یہ وہ ترتیب ہے، اسی ترتیب سے وہ جو انٹرویو کا اسکرپٹ جو تیار کیا گیا ہے وہ اسکرپٹ بھی انہی نوٹس کے عین مطابق اسی ترتیب سے یہ باتیں بظاہر کی گئی ہیں. اور پھر میڈیا سیل رول، کمیٹی کی تحقیقات، شہداء کا ذکر کرنا ہے، خاندانوں کا ذکر کرنا ہے، اور اسی طرح کے جو آگے جا کے یہ نوٹس ہیں. اور پھر سائٹ پہ لکھا ہے ارشد شریف، پھر اس کا لنک ہے، کنکلوژن ہے، فوجی افسران کی ذمہ داری، اور پھر سینسٹائزیشن ہے، بجٹ فار میڈیا. پھر دوسرے صفحے کے اوپر جا کے دوبارہ سے یہ لکھا ہوا ہے آفٹر کنسلٹیشن ود اے آر وائی عماد یوسف. اب آفٹر کنسلٹیشن جب عماد یوسف سے ہوگی تو شہباز گل بظاہر اپنے نوٹس میں لکھتے ہیں خاور گمن کا نام ہے، آگے لکھا ہے 27 جولائی والی خبر کی تفصیل بتائے گا، تمام تر ذمہ داری نون لیگ کے اسٹریٹجک میڈیا سیل پر ڈالے گا، تحریک انصاف کی تعریف کرے گا، تمام سازشیں میڈیا پالیسی سیل کر رہا ہے. پھر ٹویٹر کا ذکر، پھر فہد حسین کی میڈیا پرسن سے ملاقاتوں کی بات کرے گا، اور عمران خان کے خلاف کمپین کا تذکرہ کرے گا. اور یہ سارا خاور گمن کے نام کے آگے لکھا ہے کہ خاور گمن نے یہ کام کرنا ہے، اور یہ شہباز گل کے تحویل سے یہ چیزیں نکلی ہیں. اور پھر ارشد شریف کے نام کے آگے لکھا ہے لنک دینا ہے اور کنکلوژن دینا ہے، اور ٹیکنیکل اثرات اور انٹرنیشنل اثرات اور فوجی افسران کی ذمہ داریاں. اور پھر یہ بھی لکھا ہے جیو رگڑا، ایک نیچے ایک نقطہ لکھا ہے جیو رگڑا. پھر آگے چل کے کہتا ہے دین آئی ول اسپیک، وہ نوٹس کے اوپر لکھا ہے شہباز گل نے. اور پھر وہ اسٹریٹجک میڈیا سیل، پروپیگنڈا فارن انڈین ایجنڈا، 15 سال سے پی ٹی آئی رکاوٹ ہے. پھر آگے آ کے پھر بگ پلان، پاور گیم، اور شہداء کا ذکر، اور سالمیت، خود مختاری، اسلام، پاکستان، فوج سے خطاب. اس میں باقاعدہ لکھا ہے پوائنٹ پہ فوج سے خطاب، یعنی کہ یہ فوج کو ایک قسم کا مخاطب کرنے کے لیے بھی ان نوٹس میں ایک ہنٹ لکھا ہوا تھا. پھر فوج کی عوام میں پذیرائی پر اثر ہوگا، 5th جنریشن بیانیہ، ہر کوئی لڑے، نوجوان باہر نکلیں، پاکستان کی خاطر نکل پڑیں، ہر کوئی لڑے، نوجوان باہر نکلیں. تو یہ وہ نوٹس سے جو شہباز گل کی کسٹڈی سے بظاہر برآمد ہوئے. تو یہ جو ایڈوکیٹ رضوان عباسی صاحب یہ جو نوٹس برآمد ہوئے تو ان کو آپ نے ریلیٹ کیا ہے ایکچوئل انٹرویو سے بھی، کیا وہ اسی ترتیب کے مطابق ہیں اور اوور آل یہی ہے ایک بات جو انہوں نے کی؟ ہاں جی، ظاہر جو انٹرویو تھا اس کا اور جو نوٹس ہیں یہ آپس میں میچ کرتے ہیں. تو اس سے جو نوٹس ہیں اس سے بھی بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں اور اس سے پتہ چلتا ہے، اور وہ جو بھی الفاظ ہیں وہ اسی اس کے ساتھ جو ہے وہ میچ کر رہے ہیں. تو ریمانڈ کے دوران تفتیش کیا ناکافی تھی؟ مطلب کیوں نہیں مکمل ہو سکی؟ کیوں نہیں موبائل فون مل سکا؟ کیا اس میں پولیس کی کوتاہی تھی، انویسٹیگیشن کی کوتاہی تھی، یا پھر اتنا ٹائم نہیں ملا ریمانڈ کی صورت میں کہ اس طرح تفتیش ہو سکتی؟ کیا پرابلم کیا پیش آئے؟ جی دیکھیں، آپ کے سامنے ہی ہے، ٹوٹل 5 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ ملا ہے انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو، اور میرے خیال میں اور میری جو اوپینین ہے اس کے مطابق یہ کم ٹائم تھا. زیادہ ٹائم ملتا تو مزید پروگریس ہو سکتی تھی. اچھا، اس کیس کے اندر کیا شہباز گل اور عماد یوسف اکیلے تھے اے آر وائی کے، یا شہباز گل کے ساتھ کوئی اور پولیٹیشین یا سیاستدان بھی تھا؟ اور اس حوالے سے بھی کیا آپ نے تفتیش کی آپ کے لوگوں نے؟ دیکھیں، تفتیش تو میں تو پراسیکیوٹر ہوں. جی اس میں تو انویسٹیگیشن تو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کرتی ہے. اس میں
شہباز گل اور ہیں عماد یوسف صاحب کے علاوہ کوئی تیسرے کسی اور کا جو ہے کسی اور پولیٹیشین کی انوالومنٹ نہیں پائی جاتی تھی۔ شہباز گل نے کہاں بیٹھ کر یہ انٹرویو دیا؟ دیکھیں کچھ چیزیں میں ابھی یہ ویسے یہ بات اممیٹیریل ہے کہ کہاں بیٹھ کے انٹرویو دیا، اصل میٹیریل یہ ہے اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ انٹرویو کیا دیا، تو وہ امپورٹنٹ ہے، کہاں بیٹھ کے دینا جو ہے وہ اتنا میرے نزدیک اتنا امپورٹنٹ نہیں۔ تو آپ اس پہ یقین کرتے ہیں کہ یہ شہباز گل کی اپنی سوچ اور اپنی ذہن کی عکاسی تھی جو انہوں نے انٹرویو میں دی؟ دیکھیں ایز پر انویسٹیگیشن تو یہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، میں تو وہی بات کروں گا جو ریکارڈ کا حصہ ہیں، جو ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں، تو اس کے مطابق تو ایسا ہی سمجھ آ رہا ہے۔ پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے اور شہباز گل کا بھی یہ کہنا ہے کہ انہوں نے انٹرویو کے لیے اپنا موبائل فون استعمال ہی نہیں کیا، تو کہاں سے یہ انٹرویو دیا گیا؟ دیکھیں موبائل فون کا استعمال کرنا یا کسی بھی موڈ کا لینڈ لائن کا یوز کرنا یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ موبائل فون سے جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جو پولیس ریکور کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس میں انہیں کچھ اور چیزیں ملنے کی توقع تھی، کیونکہ موبائل فون جو ہے آپ کا سارا ریکارڈ آپ کا سارا ڈیٹا مینٹین کرتا ہے، تو وہ کس موڈ کے ذریعے کسی لینڈ لائن کے ذریعے دیا گیا فون یا موبائل فون کے ذریعے مخاطب، یہ کوئی ایسا بات نہیں ہے، یا ڈائریکٹ آ کے بات کر لینا یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اس موبائل فون سے اور انویسٹیگیٹنگ ایجنسی یا انویسٹیگیٹنگ آفیسر کا یہ خیال تھا کہ اس سے ہمیں اور زیادہ چیزیں ملیں گی، کیونکہ وہ انویسٹیگیٹ کر رہا تھا وہ ایکیوز کو، تو اس کے سامنے بہت ساری چیزیں آئی ہوں گی جس وجہ سے ہی وانٹڈ ٹو ریکور ہز پرسنل سیل فون ایز ویل۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ باتیں ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب کے سے مشاورت سے اور بنی گالہ میں بیٹھ کے یہ انٹرویو دیا گیا، یہ سب باتیں غلط ہیں؟ دیکھیں بنی گالہ میں بیٹھ کے دینا جو ہے وہ دیٹ از سم تھنگ ایلس، میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اس ریکارڈ میں جو ہے کسی اور کی مشاورت یا کسی اور اگر کوئی مشاورت ہوتی تو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی اس کی حد تک بھی وہ کسی اور کی حد تک بھی وارنٹ لے سکتی تھی، اس میں کوئی ایسا امر مانے تو نہیں تھا، لیکن ریکارڈ از سائلنٹ اباؤٹ اٹ۔ اچھا، ایف آئی آر میں ابھی بنیادی طور پہ صرف 2 ملزم ہیں یا اور بھی ہیں؟ دیکھیں ایف آئی آر میں نہیں، انویسٹیگیشن کے مطابق ابھی تک جو ہیں وہ ایک شہباز گل صاحب ہیں اور ایک عماد یوسف صاحب ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور ملزم نہیں ہے؟ جی باقیوں کی حد تک ابھی جو ہے ابھی دیکھیں انکمپلیٹ چالان 173 کی رپورٹ آئی ہے، ابھی مزید بھی رپورٹ آنی ہے، تو ابھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ دیکھیں ابھی کون سی ایسی فورینسک یا لیب کی رپورٹس ہیں جن کا انتظار ہے اور جو بڑی اہم ہے؟ دیکھیں فورینسک رپورٹ نہیں ہے، انویسٹیگیشن جو ہے وہ کنٹینیوئنگ پروسیس ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں آج ماڈرن ڈیوائسز کا دور ہے، بہت ساری چیزیں آپ کو اور بھی ملتی ہیں، اس میں جو بہت امپورٹنٹ ایک چیز ہے وہ تھرایا فون ہے، اس کی رپورٹ ابھی جو ہے وہ آنی ہے، لیٹس سی اس میں کیا ہوتا ہے۔ اچھا، جو سیٹلائٹ تھرایا فون ہے، جی، اور یہ رپورٹ کہاں پہ اس کی رپورٹ بھیجی گئی ہے، کہاں سے حاصل کی جائے گی؟ دیکھیں یہ تو میرے خیال سے ایف آئی اے والوں کو بھیجی ہوئی ہے۔ تو یہ اتنا عرصہ ہونے کے بعد بھی یہ رپورٹ نہیں آئی؟ جی میں ابھی میری انفارمیشن کے مطابق دیٹ از اسٹل اویٹڈ، ابھی اسٹل اویٹ کر رہے ہیں؟ جی میں نے ابھی میری نظر سے نہیں گزری۔ کیا اس بات کا بھی امکان ہے کہ فریش ایویڈنس آنے کی صورت میں شہباز گل کی دوبارہ تحویل کے لیے بھی کہا جائے عدالت؟ دیکھیں وہ تو ہم آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان جا چکے ہیں فار اگینسٹ دی آرڈر۔ نہیں تو پھر ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان جو گئے ہیں تو ایسی کیا نئی چیز آپ کو چاہیے کہ جس کے لیے آپ ان کی اب تحویل چاہ رہے ہیں، جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جو ایویڈنس تھا وہ مل گیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، دیکھیں میں نے کہا کہ انویسٹیگیشن آن گوئنگ پروسیس ہے، اور ہماری کنٹینشن یہ ہے کہ یہ جو بیل ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ 497 کے پیرامیٹرز کے مطابق ہم سمجھتے ہیں، پروسیکیوشن یہ سمجھتی ہے کہ یہ بیل نہیں ہونی چاہیے تھی، لہٰذا ہم نے اپنا رائٹ انووک کیا ہے، اپنا اپیل فائل کی ہے بیفور دی سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اچھا، اسی معاملے سے جڑا وہ مقدمہ تھا دہشت گردی کا جو عمران خان کے خلاف بھی بنایا گیا، کیونکہ انہوں نے اپنی ایک تقریر میں آئی جی پولیس، ڈی آئی جی اور ان خاتون جج کا نام لے کے ان کو دھمکی لگائی تھی کہ انہوں نے شہباز گل کے ریمانڈ پہ دوبارہ کیوں بھیجا۔ وہ دہشت گردی کا مقدمہ بھی ختم ہو گیا،
اور جو دوسری دفعات رہ گئی PPC کی اس میں عمران خان کو ضمانت مل گئی، جو توہین عدالت کی کارروائی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے سنگین الزام لگانے کے بعد اور اتنی بڑی کارروائی ہونے کے بعد بھی جب سب کچھ ختم ہو گیا تو اب اس کیس میں کیا رہ گیا؟ نہیں، یہ ایک ڈفرینٹ کیس ہے. آپ دو کیسز کو مکس کر رہے ہیں. اور جو عمران خان صاحب والا کیس ہے اس میں بھی سیکشن 7 اینٹی ٹیررزم ایکٹ جو ہے وہ ختم ہوا ہے، کیس ختم نہیں ہوا. بیل ہو جانے سے ابھی میرے خیال سے کنفرم بیل نہیں ہے میرے خیال سے، میں نے ابھی 3 تاریخ تک تھی ان کی. ہاں جی. تو بیل ہو جانا از آل ٹوگیدر ڈفرینٹ تھنگ. تو اس کا ٹرائل اس کا بھی ابھی ہونا ہے. تو ابھی تو 788 ڈیلیٹ ہوا ہے، کیس ختم نہیں ہوا، وہ کیس ایز سچ اسٹینڈ کرتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی اس تقریر سے پولیس کے حکام اور جو عدلیہ ہے اس کو خوف کا شکار ہے؟ دیکھیں، خوف کا شکار جو ہے ہونا، خوف کا شکار کرنے کی کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری سیریس باتیں ہیں. اور ہمارے ہاں اگر ایک ایون پولیس والا کسی کو کوئی دھمکی دے دے تو لوگ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں. وٹ ٹو سے اباؤٹ اے فارمر پرائم منسٹر. تو اور وہ بھی ایک جلسے میں، مجمع میں، جی، مجمع میں جن کی بہت بڑی فالوئنگ ہے، اور ان کا کوئی الفاظ کہہ دینا کسی کے خلاف، اس کے بہت سیریس کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. اور یقینی طور پہ ہراسمنٹ اس میں کریٹ ہوتی ہے، انٹیمیڈیشن ہوتی ہے. تو کیا بطور پروسیکیوشن آپ بھی ہراس یا خوفزدہ محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہم تو اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں اور میں نے اپنا کام کرنا ہے. اور آپ کو کوئی خوف تو نہیں ہے؟ نہیں، مجھے خوف نہیں ہے جی. مجھے اللہ اگر وہ آپ کا نام جلسے میں لے کے بولیں تو پھر بھی آپ کو اثر نہیں پڑے گا؟ ہاں، شاید پھر خوف زدہ میں بھی ہو جاؤں لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، باقی مجھے کسی کا خوف نہیں ہے. سابق وزیر اعظم اپنے قدموں پہ چل کر خاتون جج کی عدالت میں گئے. وہ خالی عدالت تھی مگر یہ پیغام دیا کہ عمران خان آیا تھا اور وہ معذرت کر رہا تھا اگر ان کے بیان سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے. تو اس اقدام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں کیونکہ پروسیکیوٹر ہوں کیس میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از کائنڈ آف ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن. اور آپ نے خیر یہ باتیں بھی کوئی ڈینائی تو نہیں کی انہوں نے کہ میں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے یہ کہا کہ میری یہ انٹینشن نہیں تھی. تو ہم جو اپنا کیس ثابت کریں گے، ہم اپنے اس میں ہمارا تو سٹینڈ یہی ہے کہ دیکھیں، 2-3 لوگ ہیں جن کو اپنی زبان پہ اور اپنے الفاظ پہ عبور ہونا چاہیے. ایک لیڈر جن کے پیچھے ہیوج فالوئنگ ہوتی ہے، ایک ٹیچر جنہوں نے قوم کے مستقبل کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے، اور ایک وکیل جن کے ہاتھ میں بہت سارے لوگوں کے رائٹس کے لیے وہ لڑ رہے ہوتے ہیں. جج کو بھی تو نہیں، ججز جو ہیں انہوں نے تو فیصلہ کرنا ہے آن دی بیسس آف ریکارڈ. تو لیکن اب وہ الفاظ اس بھرے مجمع میں کہنا اور اس وقت کہنا وین شہباز گل واز آن فزیکل، ابھی فزیکل ریمانڈ تو ڈیفر ہوا تھا، وہ گرانٹ ہوا تھا. تو اٹ اماؤنٹس ٹو سیریس انٹیمیڈیشن. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے. شہباز گل کو پولیس کی تحویل میں تشدد کیا گیا یا نہیں؟ ریکارڈ کے مطابق تو ایسا، دیکھیں میڈیکل بورڈ 3 دفعہ تو میڈیکل بورڈ نے ایگزامن کیا تو اس سے کوئی ایسی چیزیں سامنے نہیں آئیں. شہباز گل نے MJ TV پہ لائیو کہا کہ ان کے جسم کے نازک حصوں پہ کرنٹ لگائے گئے. اس بات کی خصوصی طور پہ اس پہلو سے میڈیکل بورڈ نے تحقیق کی اور ڈینائی کیا؟ اس بارے میں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک آرڈر ہے جس میں انہوں نے منسٹری آف انٹیریئر کو کہا کہ آپ اس بارے میں جو ہے وہ انکوائر کریں، اور وہ جو رپورٹ ہے اس میں جو بھی کمیٹی ہوگی دیٹ وڈ بی ہیڈڈ بائی ایکس سابقہ چیف جسٹس ہوں گے ہائی کورٹ کے، ان ہیڈڈ بائی ہوگی. تو وہ ابھی رپورٹ آ جائے تو وہ سارے پہلوؤں پہ وہ کمیٹی دیکھے گی. لیکن ابھی تک کا جو ریکارڈ ہے وہ ریفیوٹ کرتا ہے ان ایلیگیشنز کو.
وہ کمیٹی کا دیکھیں چاہے میں پروسیکیوٹر ہوں یا جو بھی ہے، ایسی جو بھی چیزیں ہیں ان کی تو ہر کوئی مذمت کرتا ہے کہ یہ ایسا جو ہے وہ اجازت کسی کو نہیں ہونی چاہیے، اور بینگ پروسیکیوٹر بھی اگر میں یہ سمجھوں گا تو میں اس کو ضرور کنڈیم کروں گا، لیکن ریکارڈ جو ہے اس سے یہ چیزیں ویریفائی نہیں ہوتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پہ بننے والی کمیٹی کہاں ہے، اس کا ریٹائرڈ جج سربراہ کون ہے، اس کی رپورٹ کدھر ہے؟ اس کا وہ میرا پرویو نہیں ہے، میں صرف اس کیس کی حد تک پروسیکیوٹر ہوں، تو وہ دیٹ از ناٹ مائی پرویو۔ ابھی تک تو اس کمیٹی نے کسی کو بلایا نہیں تفتیشی، یا آپ کو؟ مجھے نہیں اچھا تھا، میں تو میرا تو بلانا بنتا بھی نہیں ہے، پروسیکیوٹر ہے۔ جی۔ تو اب جس جج کے سامنے شہباز گل کا اور آپ کا مقدمہ ہے، کیا وہ جج آزادانہ طور پہ بلا خوف و خطر کارروائی کر رہے ہیں یا کریں گے؟ آپ کی کیا توقعات؟ جی انشاءاللہ جی، مجھے تو آئی بلیو ان ججز، ہم انہی کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور آئی بلیو، اور یہ انشاءاللہ انصاف ہو۔ بطور پروسیکیوٹر رضوان عباسی صاحب، شہباز گل کا جو مقدمہ ہے یہ اپنی نوعیت کا کیا یہ پہلا مقدمہ ہے، اور اس سے پہلے کوئی مثال موجود ہے ایسے مقدمے میں سزا کی؟ بے تحاشا کیسز ایسے ہوتے رہے اور ٹرائلز بھی ہوئے، لوگوں کو سزائیں بھی ہوئیں، اس میں تو بہت سارے کوئی ایک آدھ مثال دے دیں گے جو اس نوعیت کا ہو، جس میں اکسانے کے الزام کے اوپر؟ دیکھیں سب میں اکسانے کا ہی الزام تھا، بہت سارے کیسز ہیں، میں انشاءاللہ میں آپ کو وہ ٹھیک ہے بالکل دے دوں گا، بہت سارے ایگزامپلس ہیں۔ بہت شکریہ ایڈوکیٹ رضوان عباسی، اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر، سابق وزیر اعظم عمران خان کے چیف آف سٹاف شہباز گل پہ جو الزام لگا ہے وہ بغاوت کا ایز سچ نہیں ہے، بلکہ بغاوت پر اکسانے کی کوشش کرنے کا الزام ہے، اور قانون کے تحت بغاوت پر اکسانے کی کوشش بھی ایک جرم ہے، اور جیسا کہ اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر بتا رہے تھے کہ اس سے پہلے بھی ایسے مقدمے چلتے رہے ہیں اور لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی ہیں۔ مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ٹرائل کورٹ ہے، جو دستیاب شواہد ہیں، ثبوت ہیں اور جو گواہان ہیں، ان کے بیانات کی بنیاد پر کیا اس حد تک جا سکتی ہے کہ سابق وزیر اعظم کے چیف آف سٹاف کو فوج کے اندر بغاوت پر اکسانے کے الزام میں ان کو گلٹی قرار دے سکے۔ یہ کب تک بھائی صاحب یہ ٹرائل شروع ہو جائے گا؟ چلان تو پیش ہو گیا ہے؟ دیکھیں ابھی انٹرم چلان پیش ہوا ہے، ابھی سپلیمنٹری رپورٹ آنی ہے۔ بہت شکریہ رضوان بھائی صاحب، اور جیسا کہ آج کے پروگرام کی خاص بات آپ کو ہم نے بتائی کہ 2 صفحات پر مشتمل وہ سکرپٹ، وہ نوٹ، وہ بلٹ پوائنٹس بھی مبینہ طور پہ شہباز گل کی تحویل سے ان کے گھر سے انہوں نے خود برآمد کروائے ہیں، جن کے اندر صحافیوں کے اور اینکرز کے نام بھی لکھے ہیں کہ کس نے کیا کیا بات کرنی ہے اور کن کن ایشوز کو ٹچ کرنا ہے، اور اپنے بھی ٹاکنگ پوائنٹ جو ہیں ان 2 صفحات پر مشتمل اس نوٹ کے اندر شہباز گل سے برآمد ہوئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یا پھر اس اونٹ کے کسی کروٹ بیٹھنے سے کوئی اور ایسی تبدیلی ہو جاتی ہے کہ پھر شاید یہ معاملہ عدالت میں بھی آگے چل سکے یا نہ چل سکے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔